अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, अगर आपको मैं ये कहूँ कि नवाज शरीफ के बयानिया की तब्दीली, शाह महमूद कुरैशी की कैद और इमरान खान को जेल में जहर दिए जाने का खदशा सब कुछ नज़र का धोखा है और इसके पीछे हक़ाइक़ कुछ और हैं, ऐसे हक़ाइक़ जो जान कर आप हैरान रह जाएंगे। आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जेल में इमरान खान से लेकर चकवाल में फैज़ हमीद तक सबके रगड़े का आगाज़ हो चुका है। बहुत अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन एक बहुत अहम खबर से। चूँकि मुल्क में दहशत गर्दी की एक नई लहर आई है और बहुत सारे इकदाम उस हवाले से लिए जा रहे हैं वज़ारत दाखिला की तरफ से, और एक जो बहुत बड़ा और अहम फ़ैसला किया गया है वो फ़ैसला ये किया गया है कि मुल्क भर में जितने भी इस वक्त मोबाइल फ़ोन ज़ेर इस्तेमाल हैं उनके अंदर जो सिम्स चल रही हैं उन सब तमाम की तमाम सिम्स की दोबारा तस्दीक का फ़ैसला किया गया है। तमाम सिमें दोबारा तस्दीक की जाएंगी कि जिनके नाम पे ये रजिस्टर्ड हैं उन्हीं के ज़ेर इस्तेमाल भी हैं या नहीं हैं, और इसके साथ ही कुछ कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि अगर ये फ़ैसला हुआ तो उसके पीछे भी कोई वजह थी, और वो ये वजह ये थी कि एक निजी जो फ़ोन कंपनी है उसके 24 एहलकार मुलाजमत से बरतरफ़ किए गए हैं और 5 को गिरफ़्तार भी किया गया है, जिसके बाद इस तरह के फ़ैसले सामने आ रहे हैं। एक तो ये खबर आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून अपने कायद के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है। मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में जो है मुस्लिम लीग नून जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे और बहुत सारे इकदाम कर रही है। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से ताज़ा खबर यह है कि उन्होंने अपनी आमद के सिलसिले में 21 तारीख की बुकिंग करवा ली है। इत्तेहाद एयरलाइंस के ज़रिए वो लाहौर पहुंचेंगे और तकरीबन शाम को 6:05 या 6 इस टाइम पे उनकी फ़्लाइट जो है वो लाहौर पहुंचेगी। और फिर जो आगे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि उनका चूँकि कुछ सिक्योरिटी के मामलात हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पर कोई इस्तकबाली रैली नहीं जाएगी और वो मीनार पाकिस्तान में जाके जलसे से ख़िताब करेंगे। एक तो ये ख़बर आपके साथ शेयर करनी थी। और फिर ख़बर ये है जो हमने आपसे पिछले 2-3 दिनों से आपसे ज़िक्र करते बार बार कि साइफ़र केस में जो है वो इमरान खान साहब अब गए हैं फंस। अब उनका बाहर निकलना इससे दुश्वार नज़र आता है। और हमने आपसे अर्ज़ की थी कि अब इमरान खान जब चूँकि अडेला जेल में आ गए हैं तो अब शाह महमूद कुरैशी भी इस मुकदमे के मुलज़िम है, वो भी वहीं पर हैं। तो ये फ़ैसला जो इमरान खान ने किया था कि वो अडेला जेल में शिफ्ट होंगे, अब ये फ़ैसला जो है वो उनका गलत साबित होने वाला है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ पर और साइफ़र केस किसी भी वक्त शुरू हो जाएगा। ये हमने आपको 2-3 दिन से बता रहे हैं। और फिर आज वही हुआ। आज जो है वो खसूसी अदालत ने जो इस केस की समाअत कर रही है उन्होंने जनाब अनाउंस कर दिया कि 4 अक्टूबर से इस मुकदमे का बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाएगा। और बज़ाहिर यही लगता है कि अडाला जेल के अंदर ही ट्रायल होगा और जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन जो हैं वो इसकी समाअत करेंगे। और फिर उसके बाद मेरा ख़्याल है फ़र्द जुर्म नकूल अमूमन दी जाती हैं पहले फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले, तो उससे अगली तारीख पे फ़र्द जुर्म आयद होगी और उसके बाद को मेरा ख़्याल है को 3 हफ़्ते या 4 हफ़्ते के अंदर जो है वो 28 गवाह जो हैं वो भुगता लिए जाएंगे और इस केस का भी फ़ैसला अब ये समझ लें कि बस आया कि आया। इसके अलावा जो है वो एक और बड़ी ख़बर ये है कि आज जो है वज़ीर दाखिला जो हैं बुगटी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि जी उनकी आर्मी चीफ़ से मुलाकात हुई है जनरल आसिम मुनीर से, और जो बॉर्डर्स पर स्मगलिंग हो रही है उसके अंदर कुछ लोगों के मुलव्वस होने की खबरें सामने आई हैं जो कि जिनका ताल्लुक पाक फ़ौज के या उनसे मातहत नीम फ़ौजी इदारों से हो। तो उस हवाले से जो है आर्मी चीफ़ ने बिल्कुल फ्री हैंड दिया है और ये कह दिया है कि जी कोई भी फ़ौजी या नीम फ़ौजी इदारे का बंदा, बॉर्डर का कोई बंदा अगर किसी किस्म की स्मगलिंग में मुलव्वस पाया जाता है तो ना सिर्फ ये कि हम उसका कोर्ट मार्शल करेंगे बल्कि उसको गिरफ़्तार करके जेल में भी भेजा जाएगा। ये एक बहुत अहम ख़बर है मौजूदा इस सारी सूरत हाल के हवाले से। इस सारी सूरत हाल के हवाले से जो हमने आपसे अर्ज़ की कि साइफ़र केस की भी समाअत दोबारा शुरू हो गई है। एक और ख़बर जी वो वक्त आन पहुँचा है जिसका डर था, यानी कि वो जो कानून की चक्की थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने रगड़े जाना है, जो 9 मई वाले मुलज़मान हैं उन्होंने रगड़े में आना था, और वो चक्की थी फ़ौजी अदालतों के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री ट्रायल को चैलेंज तो किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके हवाले से कोई हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया और जस्टिस उमर बंदयाल ने जाते जाते इस मामले में ज़रा हिम्मत दिखाने से गुरेज़ ही किया। तो अब वो फ़ौजी ट्रायल शुरू हो रहा है
اور اب بلکہ ہم نے جو اطلاعات ملی ہیں وہ تو یہ ملی ہیں کہ وہ شروع ہو گیا ہے. اور جب فوجی ٹرائل شروع ہوتا ہے تو وہ چٹ منگنی پٹ بیا والا حساب ہوتا ہے، زیادہ لمبا کام نہیں چلتا. جو ملزمان اس سلسلے میں گرفتار ہیں، جو پاک فوج اپنی تحویل میں لے چکی ہے، انہوں نے بری ہونا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارے کو سب کو سزا ہی ہوگی، اب یہ تو عدالت نے دیکھنا ہے جو بھی دیکھنا ہے. تو اب جس نے بری ہونا ہے وہ بری ہوگا، جس نے کوئی جرم کیا ہے اس کو اپنی سزا کاٹنی پڑے گی. اور بہت تاخیر سے یہ ٹرائل شروع ہوا، ہمارا خیال تھا کہ پہلے شروع ہو جائے گا. 5 ماہ تک تقریباً جو ہے وہ ان ملزمان کی وہ ساری ہر طرح سے تفتیش کی گئی، تمام تر دستاویزات جمع کی گئی، جسے لگتا ہے یہ ہے کہ ملزمان جو ہیں ان کو سزا اس حوالے سے ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اس کے ان فوجی عدالتوں کے مقدمات کے اندر چونکہ جی آئی ٹی نے عمران خان کو بھی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ بھی ان مقدمات کے ملزم ہیں، تو ان کی گرفتاری پھر بعد میں ڈالی جائے گی فوجی عدالتوں والے کیس میں، اور پھر ان کا کیس بھی فوجی عدالتوں میں چلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ایک وہ جو قانون کی چکی ہے نا، جس کے بارے میں لوگ سوچتے تھے کہ یار 5 مہینے ہو گئے ہیں، مطلب فوج کے اوپر ایسے حملے، دفاعی تنصیبات کے اوپر ایسے حملے، شہداء کی یادگاروں کے اوپر ایسے حملے، ابھی تک کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو وہ جناب پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ وقت آن پہنچا اور وہ کام اب شروع ہو گیا ہے. اسی طرح ہم اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اور اگلی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں، انہوں نے ایک درخواست گزاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے شوہر جو عمران خان جو کہ جیل میں اسیر ہیں، ان کو گھر سے کھانے کی سہولت نہیں دی گئی ہے. دیگر جو جیل مینول کے مطابق سہولیات انہیں ملنی چاہیے تھے وہ بھی ان کو نہیں دی جا رہی، اور ان کو کھانا بھی جیل کے اندر کا فراہم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر زہر دیے جانے کا خدشہ ہے. اچھا، اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے، جو ہم نے بطور کرائم رپورٹر دیکھا ہے کہ جب کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹس ہوتے ہیں تو جو جیل میں باہر سے چیز آتی ہے اس کے حوالے سے جیل حکام زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ یار کوئی باہر کی کسی چیز میں کوئی ایسی چیز، کوئی زہر شہر والا معاملہ نہ ہو جائے، جبکہ جیل کے اندر جو پکتا ہے اس کی ذمہ داری تو پھر جیل حکام کی ہوتی ہے. تو اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو یہ درخواست عمران خان کو شاید کوئی فائدہ نہیں دے گی، نقصان بھی ہونے کا خدشہ ہے اگر واقعی کوئی ایسا معاملہ ہے. لیکن بہرحال بشرا بی بی نے یہ درخواست دی ہے لطیف کھوسا ایڈوکیٹ کے ذریعے سے، اور اس میں انہوں نے جیل میں کہا کہ جی ان کے جو شوہر کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور جو کہ آرٹیکل 9 اور 14 آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے. البتہ یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ درخواست آج دائر ہوئی ہے، اور اس پر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی اعتراض عائد کیا ہے. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اعتراض عائد کرنے کے باوجود اس اعتراض سمیت یہ درخواست جو ہے صوبہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی عدالت اس کی سماعت کرے گی. اس سے اگلی خبر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے، جو کہ اڈیالہ جیل کے اندر اسیر ہیں. آج یہ پتہ چلا کہ آج چونکہ ملاقاتوں کا دن تھا، پیر اور جمعرات 2 دن متعین ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی جس جرم میں عدالت کے اندر جیل کے اندر موجود ہیں اس کی ملاقاتوں کے لیے. تو آج یہ توقع کی جاتی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ان سے ملنے کے لیے آئیں گے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب سے ان کی فیملی نے ملاقات کی ہے اور وکلاء نے ملاقات کی ہے. جبکہ اس ساری کہانی کے اندر جو ایک افسوسناک بلکہ عبرتناک بات ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایک مطلب پورا دن ایک پٹ سیاپا پڑا تھا، پاپولر لیڈر عمران خان پاپولر، وہ سروے آ گیا، یہ سروے آ گیا، پاپولر لیڈر کو اندر ڈالو گے تو یہ ہو جائے گا، پاپولر لیڈر کو اندر ڈالو گے تو وہ ہو جائے گا. آج ملاقاتوں کا باقاعدہ پہلا دن تھا جب عمران خان وہاں پہ شفٹ ہوئے. پہلے بھی جمعرات سے ایک دن پہلے ہوئے تھے، لیکن اس وقت چونکہ ابھی تک وہ ایک لسٹیں وغیرہ نہیں بننے کا سسٹم تھا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی جو تھی جمعرات کے دن صرف ان وکلاء کو ملنے کی اجازت دی گئی تھی جن کے پاس عدالت کے احکامات تھے، اور یہ کہا گیا تھا جیل انتظامیہ کی طرف سے کہ باقی جو اگلے ہفتے سے پیر اور جمعرات کا جو دن ہوا کرے گا اس میں جو چاہے عمران خان صاحب سے آ کے ملے، جس کی عمران خان صاحب اپروول دے کے ہاں جی ٹھیک ہے میں ملنا چاہتا ہوں، لسٹ بنائی جاتی ہے. تو آج بڑی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کا بقول شخص سے مقبول ترین لیڈر آج پورا دن وہ انتظار کرتا رہا کہ کوئی شخص اس سے ملنے آ جائے، اور عبرت ناک بات ہے کہ آج اسے کوئی ملنے نہیں گیا. اتنی بڑی پارٹی کے دعوے کہ جناب اتنے فالوور ہیں ہمارے اتنے ملینز فالوور ہیں، اتنے کروڑ ووٹر ہیں ہمارے، اتنے ہمارے عہدیدار ہیں، نہ ان کی فیملی کا کوئی بندہ گیا، نہ ان کی بیوی گئی، نہ ان کی بہنیں گئیں، نہ کوئی بانجی بانجا گیا، اپنے بچے تو ویسے ہی ان کو نہیں آتے باہر سے. اور ان کی جو پارٹی کے لیڈر ہیں جو ادھر عمران خان صاحب کے بڑے
وہ مطلب وہ علم اٹھائے پھرتے ہیں، وہ بھی ان سے ملنے نہیں گیا، ان کا کوئی وکیل بھی ان سے ملنے کے لیے نہیں گیا، وکیل بھی ان کے اب زیادہ تر وہی ان کے ساتھ رہ گئے جو پارٹی ٹکٹ کے چکر میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن اب جو دن آگے آنے والے ہیں اس میں یہ ٹکٹ شکٹ والا بھی شاید کوئی معاملہ نہیں رہے، لیکن خیر یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن عبرتناک بات ہے جی، وزیر اعظم رہا پاکستان کا، کرکٹ کا ایک سٹار رہا، سیلیبریٹی ہے، جب اقتدار سے اترا اس کے بعد اس نے اپنے جو بیانیے گھڑے بنائے، جو بھی جھوٹ سچ بنائے، اس کے ذریعے بڑی مقبولیت کے انتہا کے دعوے تھے، اور مقبولیت کی انتہا یہ ہے کہ ابھی دن تو 4 بھی نہیں گزرے اڈیالہ جیل شفٹ ہوئے ہوئے، اور آج کوئی ایک ملاقاتی بھی عمران خان کو میسر نہیں تھا، پورا دن وہ انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ اور کچھ دیگر بھی ہمیں جیل کے ذرائع سے خبریں ملی ہیں، وہ یہ خبریں ملی ہیں کہ عمران خان صاحب کی روٹین وہاں پر کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ روٹین ان کی یہ ہے کہ وہ جی رات لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں، اور 3 بجے سے پہلے وہ نہیں سوتے، 3 بجے تک وہ سو جاتے ہیں، پھر صبح 10-11 بجے اٹھتے ہیں اور ناشتہ واشتہ کرتے ہیں، اور پھر آج کا تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بڑے ملاقاتی مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اور شاہ محمود قریشی کو بتایا کہ صرف فیملی کے لوگ ملنے آئے تھے اور کچھ وکلاء ملنے گئے تھے، پارٹی ورکر شرکر ان کے ساتھ بھی وہاں پر ملنے کوئی نہیں گیا۔ یہ جتنی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان سب خبروں کا تعلق ہمارے تھم نیل پر دی گئی اس خبر کے ساتھ ہے جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ سب کچھ نظر کا دھوکہ ہے، جو سامنے ہے وہ کچھ اور ہے، جو پیچھے ہے کچھ اور ہے۔ یہ آپ کے سامنے کو میں کھول کے رکھ دیتا ہوں، آگے اللہ خیر کرے گا۔ خبر یہ ہے کہ جناب بشرا بی بی نے، جو میں نے آپ سے ابھی عرض کی کہ پٹیشن فائل کی کہ ان کے شوہر کی جان کو خطرہ ہے، یہ پٹیشن کیوں فائل کی گئی ہے؟ عمران خان کی جیل میں جان کو خطرہ ہوتا تو اٹک جیل بھی تو وہ اسی حکومت کے زیر انتظام جیل ہے، تو وہاں پر تو ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، تو اڈیالہ جیل کے اندر خطرہ کیوں ہے؟ یہاں پہ تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے، جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق عمران خان صاحب کو کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے، اس وقت وہ بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ لیکن یہ درخواست کیوں ڈالی گئی؟ یہ درخواست دراصل کسی اور بات کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈالی گئی ہے۔ یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ میڈیا کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، میڈیا مہم کی، آپ اس کو پالیسی بنا لیجئے۔ اس وقت جو دراصل اس وقت تھریٹ ہے کسی کو جان کا، تو وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ ہم نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا، باقی اب لوگوں نے تو ٹی وی چینلز وغیرہ میں بھی 1-2 روز پہلے یہ خبریں چلی ہیں، لیکن ہم نے تقریباً 1 ہفتہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک دوست ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ نواز شریف صاحب کے استقبالی قافلے پر بھی جو ہے وہ حملے کا خطرہ ہے، اور اس کے بعد جب وہ الیکشن کمپین بھی چلائیں گے تو تب بھی ان کے اوپر حملے کا خطرہ موجود ہے۔ تو یہ وہ خبر ہے جس کو اس کے اوپر سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے یہ پٹیشن ڈالی گئی ہے کہ جناب خان صاحب کی جیل میں جان کو خطرہ ہے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ، کوئی کسی نے کوئی فون کیا کسی دوسرے بندے کو، یار میں بڑا بیمار رہا ہوں تو مجھے ملنے نہیں آیا، تو اب وہ جو بندہ بیمار تھا فون کیا، تو وہ کسی بیچارہ جان لیوا بیماری کا شکار تھا، تو اگلے بندے نے کہا جی میں کی کرا، میرے آپ سر بڑا درد ہے۔ تو جو عمران خان صاحب کی جان کو جو خطرہ ہے وہ ظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ بس ایسا ہی ہے، اصل میں جس کی خطرہ ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہ جائے، تو یہ پٹیشن ڈالی گئی۔ تو یہ وہ خبر ہے جس کے سامنے خبر کچھ اور ہے کہ جی وہ جیل کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو جیل کے اندر زہر دے دے گا، کھانے میں ملا دے گا، ایک میڈیکل افسر تعینات کیا جائے جو کھانے کو پہلے چیک کرے، اور وہ ہو جی خان صاحب تو بس گئے، خان صاحب کو بڑا خطرہ ہے۔ اور حالانکہ آپ کو یاد ہوگا پہلے تو وہ کیا کہتے تھے کہ جی میں گرفتار ہوں گا تو مجھے تو فلانا جو ہے وہ ISI کا افسر مار دے گا، تو اب تو اتنے عرصے ہو گئے وہ حکومت کے قید میں ہیں، تو اب کیوں نہیں کسی نے مارا؟ اس لیے کہ ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں، نہ کسی ISI کے افسر نے ان کو مارنا تھا، اور نہ ہی اب ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اصل بات یہ کہ توجہ ہٹاؤ مہم ہے، جو اصل میں خطرہ جس کو ہے اس کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ دوسری امپارٹنٹ خبر جو بڑی نظر کا دھوکہ ہے وہ ہے شاہ محمود قریشی کی قید۔ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً یہ بتاتے رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری سے پہلے کیا معاملات تھے، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ان کی مبینہ طور پہ چلتی رہی، اس کے بعد قید کے بعد بھی چلتی رہی، پھر وہ جسمانی ریمانڈ پہ تھے تب بھی چلتی رہی، جہاں پہ انہوں نے اڑیت دکھائی تو جسمانی ریمانڈ کے دوران ان کو جو AC والا کمرہ اور وہ بڑی سہولتیں ملی تھی ساری واپس لے کے ان کو حوالات میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اب وہ جب جا چکے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر گرفتار ہو کر جوڈیشل ریمانڈ کے بعد، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی فیملی کے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ بات چیت چل رہی ہے، کچھ لوگوں کی، کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ مطلب کچھ اچھے چال چلن کی ضمانت دے تو نرمی برتی جا سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے ہیں جی لیٹ۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ایک اپنی پارٹی کے اندر نمبر بنا لیا عمران خان کے ساتھ قید ہو کے، تو ایک آپ کی یعنی کہ آپ اس کو استعمال کریں اپنی پارٹی کے اندر، اپنے جو وہ
خلوص دکھانے کے لیے، کیونکہ شاہ محمود قریشی کے اوپر تو خود پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی غدار ہیں، ملے میں آگے پیچھے، تو اس کا امیج کو بہتر بنانے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، اس کے بعد پارٹی کو ٹیک کور کریں، انجوائے کریں لائف کو. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وہ ٹرین کر دی ہے مس، اور اب وہ یہ سہولت شاید ان کو دستیاب نہیں ہے. آج جو ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی یہ باتیں یقیناً ڈسکس ہوئی ہوں گی، لیکن شاہ محمود قریشی کی جو فطری طور پہ سے کہتے ہیں نا کہ جھجک یا قوت فیصلہ کی کمی وہ اس میں آڑے آ رہی ہے. تو شاہ محمود قریشی کی جو قید ہے یہ بظاہر کسی اور وجہ سے تھی، بیک گراؤنڈ میں اس کے کچھ اور وجہ تھی، لیکن جو سہولت شاہ محمود قریشی اٹھا سکتے تھے، جو فائدہ لے سکتے تھے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب تک وہ اس سے محروم ہو چکے ہیں. تو یہ بظاہر قید کی کہانی کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے. یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ وہ سیفر والے کیس میں ملوث نہیں ہے، اس کے اندر جو بھی ان کی پوزیشن ہے وہ سو ہے، لیکن جب تک اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس وقت تک شاہ محمود قریشی پارٹی کو ٹیک اوور کر سکتے تھے. یہ سہولت جو ہے وہ اس سے وہ فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے. تیسری جو خبر ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ نواز شریف کا بیانیہ، کیا نواز شریف نے واقعی اپنا بیانیہ بدل لیا ہے؟ کیا نواز شریف نے واقعی یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف، جنرل فیض کے خلاف، ثاقب نثار کے خلاف، عظمت سعید شیخ کے خلاف، اعجاز الاحسن کے خلاف، اور جو کھوسا صاحب تھے آصف سعید کھوسا صاحب سپریم کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس ہیں، ان سب کے خلاف وہ اپنے بیانیے سے دستبردار ہو گئے اور وہ صرف خدمت کی بنیاد پر ووٹ مانگیں گے؟ یہ بظاہر بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور دکھائی دے رہا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. بظاہر یہ بات اس لیے ٹھیک ہے کہ نواز شریف نے ایک دو دفعہ بیان دے دیا، اب اس کے بعد روزانہ اسی کی وہ پانی میں مدانی چلانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ روزانہ ایک ہی بات کو رگڑی جائے، ایک ہی بات کو رگڑی جائے. ٹھیک ہے جی، خدمت پر ووٹ مانگیں، اگرچہ کہ پاکستان میں اگر خدمت پہ ووٹ پڑنے ہوتے تو جو 5 سال کارکردگی تھی عمران خان کی کے پی کی حکومت میں، اس کے بعد ان کو وفاق میں حکومت نہ ملتی، اس میں بہت سارے فیکٹر اور آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال ان کے پاس ایک پرفارمنس اپنی موجود تو ہے نواز شریف صاحب کے پاس اپنے دکھانے کے لیے. تو خدمت میں عظمت والا بیانیہ یا خدمت کو ووٹ والا بیانیہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تھا، کیا نواز شریف اس سے واقعی پیچھے ہٹ گئے؟ میرا نہیں خیال جی، نواز شریف صاحب بالکل اس سے پیچھے نہیں ہٹے. جو اصل میں کہانی نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے بہت معاملات جو ہیں وہ فکس ہیں، بہت جو ہے اعتماد کا لیول بہت ہائی ہے، بہت ہائی لیول پہ. اور جو کچھ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کو غالباً یہ مشورہ دیا گیا کہ جی آپ کے جتنے مطالبات ہیں وہ سارے پورے ہوں گے، لیکن ہم اپنے طریقے سے کریں گے، ہمارا کام کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے. آپ کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو پھر آپ بات کیجیے گا، لیکن اگر آپ اس بات پہ رگڑا زیادہ ڈالیں گے تو پھر ذرا یہ بھی ہوتا نا کہ یار یہ فلانے بندے کے دباؤ پہ اس طرح کیا ہے، تو وہ پھر نہ تو وہ چیز میرٹ پہ نظر آئے گی اور نہ ہی کسی ادارے کے مورال کے لیے یہ بات ٹھیک ہے. تو نواز شریف صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، اوکے آپ کام کریں، ہمیں تو کام سے غرض ہے. تو پھر خبریں ایسی آنی شروع ہو گئی ہیں، دیکھیں فوجی عدالتوں کا ٹرائل بھی شروع ہو گیا ہے، جنرل فیض کا بھی نام آنا شروع ہو گیا ہے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ان کی انکوائری بھی شروع ہو گئی ہے. جنرل باجوہ صاحب کو بھی نام آنا شروع ہو گیا کہ ان سے بھی جو ہے وہ پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، دریافت کی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جیسے پہلے ہمیں نظر آتا نا کہ یہ باقی سارے واقعات میں کیسز آگے کیوں نہیں چل رہے، عمران خان گرفتار کیوں نہیں ہو رہا، وہ آخر وہ سارے کے سارے ہو گئے، ایک وقت لگا، ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، تو وہ سارا کچھ وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں. اسی طرح اس معاملے کے اندر جو نواز شریف کا بیانیہ ہے، نواز شریف نے جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا ان میں سے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ جو جتنا قصوروار ہوگا اس کو اتنی سزا ضرور ملے گی، بچے گا کوئی نہیں. نواز شریف اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹا، البتہ بیانیے کے میں جو انہوں نے اپنے اہداف کا تعین کیا تھا اس کے حصول کے طریقہ کار میں تبدیلی کی ہے. امید ہے کہ آج کی یہ ساری خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی. چلتے چلتے ایک اور خبر، صبح سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو کیس ہے اس کی سماعت ہے، فل کورٹ اس کو سنے گا، جسٹس قاضی فائز صاحب اس کی سماعت کریں گے. اور ہمارے ذرائع کے مطابق پی ٹی وی والوں نے وہاں پہ اپنی تارے اشارے بچھا دیے ہیں، ایک بار پھر لائیو دکھانے کی تیاری ہے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کل بھی قوم کو ٹی وی کے اوپر سپریم کورٹ کی یہ اہم ترین کارروائی براہ راست دکھائی دے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.